बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छठे मुअल्लिक़े के मुसन्निफ़ अंतरत इब्न शद्दाद की हालात ज़िंदगी और उसकी शायरी पर। अंतरत इब्न शद्दाद का शुमार अस्हाबुल मुअल्लक़ात में होता है और छठे मुअल्लिक़े के जो मुसन्निफ़ हैं वो अंतरत इब्न शद्दाद हैं। अंतरत इब्न शद्दाद की विलादत 525 ईस्वी में नजद में हुई और 608 ईस्वी में नजद में ही इसका की वफ़ात की वजह ये थी कि ये एक मार्के में एक जंग में कत्ल किया गया और इसकी माशूका का नाम अबला था जो इसके चचा की बेटी थी और इसकी वालदा का नाम व उम्मुहु ज़बैबा और इसकी वालदा का नाम ज़बैबा था जो कि एक हबशन थी। अंतरत इब्न शद्दाद का जो मुअल्लिक़ा है वो बहरुल कामिल में लिखा गया। बहरुल कामिल में जो तफ़ईलात हैं वो टोटल 6 हैं जिसका वज़न जो है वो मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलु, इसी तरह मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलु। तो अंतरत इब्न शद्दाद का जो मुअल्लिक़ा है वो बहरुल कामिल में लिखा गया और इसकी तफ़ईलात जो हैं वो इसमें 6 हैं टोटल। और इसके मुअल्लिक़े का जो नाम है जो मसलन उसका नाम दिया गया है इल्मुल आरूज़ में वो मुअल्लिक़ा है इसका मीमिया, या इसके कसीदे को कसीदा मीमिया भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि इसका पहला मिसरा जो है जब मसलन आखिर पे काफ़िए में मीम आ रहा है, जैसा कि कुतुब की राय है। कुतुब का कहना है कि अल काफ़ियतु हियल हर्फ अल्लज़ी तुबना अलैहिल कसीदती व तुनसबु इलैहि, कि काफ़िया वो हरफ होता है जिस पर कसीदे की बुनियाद होती है और कसीदा जो है वो उसी तरफ मंसूब किया जाता है। तो इसके मुअल्लिक़े का जो पहला मिसरा है कि हल गादर शुआरा मिन मुतरद्दमी अम हल आरफ़्त दार बअद तवहुमी, तो इसके कसीदे के एंड पे आखिरी जो हरूफ हैं काफ़िया वो मीम है, तो इसलिए इसका कसीदा जो है वो मीमिया भी कहलाता है। और इसका लक़ब जो है अंतरत इब्न शद्दाद का वो अबुल फ़वारिस है। बगदाद में इसका एक तिमसाल मसल मुजस्मा स्टैचू भी बनाया गया है अंतरत इब्न शद्दाद का। और अंतरत इब्न शद्दाद की हालात ज़िंदगी पर मिस्र में बहुत सी फ़िल्में भी बनाई गईं जिसमें अंतरत इब्न शद्दाद के नाम से जो है फ़िल्म बनाई गई और ये 4 दिसंबर 1961 में सिनेमा में पेश की गई। उसके बाद फिर 1974 में एक फ़िल्म बनाई गई अंतरत इब्न शद्दाद की हालात ज़िंदगी पर अंतरा फ़ारिसुस सहरा के नाम से। फिर 2007 में अंतरत इब्न शद्दाद के हालात ज़िंदगी पर एक मुसलसल सीरीज़ बनाई गई, ड्रामा बनाया गया मुकम्मल। तो इस तरह जो है इसके मसलन अंतरत इब्न शद्दाद के हालात ज़िंदगी या इसकी ज़िंदगी पर बहुत सा काम हुआ है। और इसकी जो वफ़ात है उसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं। अज़्ज़िरकली ने खैरुद्दीन अज़्ज़िरकली ने में आलाम में इसकी जो वफ़ात है वो 600 ईस्वी बयान की है। बहरहाल इसके देखते हैं जी पैदाइश और हालात ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अबुल मुगल्लिस अंतरत इब्न शद्दाद, अंतरा का माना होता है ये कहते हैं अज़्ज़ुबाबत उस्सौदा और अज़्ज़रका, काली मक्खी या नीली मक्खी को कहते हैं अंतरा। कहते हैं कि अंतरत इब्न शद्दाद अबसी अबस बनु अबस कबीले का ये फ़र्द था। इसका बाप शरीफ़ुन नस्ल था और माँ ज़बैबा नामी एक हबशन थी। इसका शुमार अरब की बद नस्लों और गैर अरबों में भी होता है। बाज़ औक़ात जो MCQs में एक जगह ये पूछा भी गया है कि उसकी जो अंतरत इब्न शद्दाद की वालदा है ज़बैबा वो कौन थी, फ़ारसी उल असल थी, अरबी उल असल थी या कि हबशी या हबशन थी। तो इस तरह का MCQs भी, तो इसकी वालदा जो है वो हबशन थी। कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उसके बाप ने जाहली दस्तूर के मुताबिक अपनी लौंडी के पेट के बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था।
خود یہ لڑکا بھی اپنی غلامی سے متنفر اور بیزار رہا۔ اس نے جنگی تربیت حاصل کی، سپہ گری اور شاہ سواری کی خوب مشق کر لی، اور ایک دن بالآخر وہ مرد میدان اور سالار لشکر ہو گیا۔ ایک مرتبہ عرب کے کچھ قبیلوں نے بنی ابس پر حملہ کر دیا اور ان کے اونٹ لے بھاگے۔ ابسیوں نے ان حملہ آوروں کا تعاقب کیا۔ انترا بھی ان میں شریک تھا۔ اس کے باپ نے کہا، اے انترا، آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ باپ کے غلام بنائے رکھنے کی وجہ سے وہ جلا ہوا تو تھا ہی، فوراً جواب دیا، غلام حملہ کرنے میں ہوشیار نہیں ہوتا، وہ دودھ دونا تھن باندھنا خوب جانتا ہے۔ باپ نے کہا، حملہ کر، تو آزاد ہے۔ یہ سننا تھا اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑا اور جی توڑ کر لڑا۔ حملہ آوروں کو شکست ہوئی، لوٹے ہوئے اونٹ ان سے واپس لے لیے گئے۔ تب اس کے باپ نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ اسی دن سے اس کا نام مشہور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بہادری، پیش قدمی اور بے باکی و جرت میں وہ ضرب المثل بن گیا۔ اپنی بہادری اور ناموری کی جو معقول توجیہ اس نے کی ہے، اسے یہاں بیان کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا، کیا آپ سب سے زیادہ دلیر و بہادر ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، تو پھر یہ بات لوگوں میں کیوں مشہور ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں جب آگے بڑھنے میں مصلحت دیکھتا ہوں تو پیش قدمی کرتا ہوں، اور جب پیچھے ہٹنے میں احتیاط اور ہوشیاری دیکھتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس جگہ کبھی نہ گھستا جہاں داخل ہو جانے کے بعد واپسی کا راستہ نظر نہ آتا ہو۔ بزدل اور کمزور کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا اور پوری طاقت سے اس پر وار کرتا، جسے دیکھ کر بہادر کے اوسان خطا ہو جاتے، پھر پلٹ کر اس بہادر کو بھی مار ڈالتا۔ داحس و غبرہ کی مشہور لڑائی میں انترا نے نہایت عمدگی سے ابس کے فوجی دستوں کی سالاری کے فرائض انجام دیے اور سرداری کے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑی عمر پائی، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور اور کھال لٹک گئی، حتیٰ کہ تقریباً 615 عیسوی میں قتل۔ بن شداد کی شاعری کہتے ہیں کہ غلامی کے دوران میں نہ تو اس کے اچھے شعر منقول ہیں نہ برے، اس لیے کہ غلامی دل پر زنگ چڑھاتی اور آتش جذبات کو سرد کرتی ہے۔ مگر جب باپ نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا، حملہ میں فتح حاصل ہوئی اور ابلا کی محبت نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی، تو شاعری کا طوفان اس کے سینے میں موجیں مارنے لگا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ابلا جو ہے یہ اس کی چچا زاد بہن تھی یا چچا کی بیٹی تھی جس پر یہ عاشق تھا، تو اس کی معشوقہ کا نام ابلا ہے۔ اس کے قصیدے کا جو مطلع ہے اس میں بھی یہ اس کا جو ذکر ہے وہ آئے گا اشعار میں شروع میں۔ کہتے ہیں کہ وہ نہایت عمدہ پرجوش شعر کہنے لگا۔ اس کی شاعری میں تشبیب و تغزل کی چاشنی، سنجیدہ فخر کی آمیزش ہے، لیکن اس کی شاعری کا بیشتر حصہ مصنوعی ہے، جسے اس کی شاعری سے بجز اس کے کوئی نسبت نہیں، کہ وہ طرز بیان اور موضوع میں اس کے اشعار سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی خالص اور غیر مخلوط شاعری میں اس کا وہ شاہکار معلقہ ہے جس سے اس نے اپنی شاعری کا سکہ جمانے اور اپنی فصاحت کی داغ بٹھانے کے لیے نظم کیا تھا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبس خاندان کے ایک فرد نے اس سے بد کلامی کی، ماں کی طرف بد نسل اور سیاہ ہونے کا طعنہ دیا۔ انترا نے اس سے کہا کہ میں جنگ میں حصہ لیتا ہوں، مجھے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا جاتا ہے، دست سوال بڑھانا میں ناپسند کرتا ہوں، اپنے مال سے سخاوت کرتا ہوں، اہم مواقع پر آگے بڑھایا جاتا ہوں۔ بد کلامی کرنے والے نے کہا، میں تو اسے بہتر شاعر ہوں۔ تو انترا نے کہا کہ یہ بھی جلدی تم معلوم کر لو گے کہ کون سب سے بڑا شاعر ہے۔ پھر صبح ہی لوگوں کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ مذہبہ پیش کیا، جس نے اس کے حریف کا منہ بند کر کے اس کی بڑی بات کو نیچا کر دکھایا۔ المعلقۃ السادسۃ لانطرا وقال انطرۃ بن شداد الابسی، یہ قصیدہ انطرۃ بن شداد ابسی کا ہے۔ پہلے شعر میں کہتا ہے کہ هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توہم، کیا شعراء نے کوئی قابل اصلاح جگہ چھوڑی ہے جس پر تباہ آزمائی کی جائے، یعنی کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی۔
پھر اس کلام سے اضراب کر کے دوسرا مضمون شروع کرتا ہے، کیا شک و وہم کے بعد تو نے معشوقہ کے گھر کو پہچان لیا؟ انترا تبن الشداد کا کہنا کہ حل غادر الشعراء من متردمی، حل کا معنی کیا، غادر الشعراء، کیا شعراء نے کوئی ایسی جگہ چھوڑی ہے، غادر مغادرتاً و غداراً بمعنی ہوتا ہے چھوڑنے کو کہتے ہیں، من متردمی، متردمی پیوند یا رفع کرنے کی جگہ یا درست کیے جانے والی جگہ۔ انترا تبن الشداد کا کہنا ہے کہ کیا مجھ سے قبل جو شعراء تھے انہوں نے کوئی ایسی جگہ چھوڑی ہے، کوئی بات کرنے کا محل یا جگہ چھوڑی ہے جس میں بات کی جائے، یا ایسی جگہ کہ جس میں انہوں نے کلام نہیں کیا، کلام کیا جائے، یا کوئی وہ ایسا ٹاپک جس پر پہلے شعراء جو ہیں انہوں نے گفتگو نہیں کی، شاعری نہیں کی، اس میں بات کی جائے، اس میں شاعری کی جائے۔ حل غادر الشعراء من متردمی، پھر کہتا ہے کہ ام حل عرفت الدار بعد توہمی، ام کیا حل عرفت الدار، تو نے اس کے گھر کو پہچان لیا، بعد توہمی۔ اگر مصرع ثانی میں کہتے ہیں ام سے بل کے معنی لیے جائیں اور حل بمعنی قد ہوگا تو یہ ترجمہ ہوگا کہ بلکہ تو نے گھر کو یقیناً شک کے بعد شناخت کر لیا، تو اس صورت میں دونوں مصروں میں مناسبت ہو جاتی ہے۔ وہ شعر کہنے کی گنجائش نہ تھی، لیکن چونکہ معشوقہ کے گھر کی شناخت ہوئی تو طبیعت شعر گوئی پر مجبور ہو گئی۔ اگر کہتے ہیں کہ ام کی جگہ جو ہے حل، ام سے بل مراد لیا جائے اور حل کے معنی قد لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا، مثلا یہ جو تشریح کرنے والے صاحب ہیں، کہ اگر اس سے مراد یہ اس کی تشریح کی جائے کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ شعر کہنے کی طرف نہیں تھی، بلکہ جب انترا تبن الشداد نے اپنی محبوبہ کے در و دیوار کو دیکھا، اس جگہ سے اس کا گزر ہوا، اس کے مکان سے اس نے اس کے گھر کو دیکھا، تو پھر اس کی یاد آئی، اس کے رہنے والے کی، اس کی معشوقہ کی، اس کی محبوبہ کی، اس کو یاد آئی اور پھر اس نے شعر کہے، تو طبیعت اس کی شعر کہنے کی طرف مجبور ہوئی۔ حل غادر الشعراء من متردمی ام حل عرفت الدار بعد توہمی، تو اس کو قصیدہ میمیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا آخری حرف جو ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہے وہ میم ہے، جیسا کہ قطرب نے کہا ہے کہ القافیۃ ہی الحرف الذی تبنى علیہ القصیدۃ وتسنب الیہ۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ یا دار عبلۃ بالجواء تکلمی وایمی صباحا دار عبلۃ واسلمی، یا دار عبلۃ بالجواء تکلمی، اے ابلا کے گھر جو کہ بالجواء تکلمی، کہ جوا میں، جوا یہ ایک مقام جگہ کا نام ہے، تکلمی شاعر کہتا ہے، انترا تبن الشداد کہتا ہے کہ اے ابلا کے گھر مجھ سے کلام کر، اور یہ گھر جو ہے یہ جوا ایک علاقہ ہے، وہاں ہے، تو اس کے گھر سے مخاطب ہو کے جو جوا میں ہے، مقام جوا میں، شاعر کہتا ہے کہ اے ابلا کے گھر مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر، وَإِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي، اور اے ابلا کے گھر خدا کرے کہ تو صبح کے وقت خوش اور سالم رہے۔ وَإِمِي انعامی تھا اصل میں کہ صباحً تیری صبح اچھی ہو، دار عبلۃ واسلمی اور تو سلامت رہے۔ اور انترا تبن الشداد جو ہے وہ ابلا کے گھر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے ابلا کے گھر مجھ سے کلام کر، تیری صبح اچھی ہو، تو ہمیشہ سلامت رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی محبوبہ اس گھر میں مسکن رہی، کہ انترا کی محبوبہ ان مکانات میں رہائش پذیر تھی، تو اس لیے جب اس کا گزر انترا کا وہاں سے ہوا تو وہ ان سے در و دیوار سے کہتا ہے کہ یا دار عبلۃ بالجواء تکلمی، اے ابلا کے گھر مجھ سے کلام کر اور تیرا صبح ہے جو اچھی ہو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تیسرے شعر میں فوقفت فیہا ناقتی وکأنہا فدن لاقدی حاجت المتلومی، فوقفت فیہا ناقتی وکأنہا فدن لاقدی حاجت المتلومی، فوقفت فیہا ناقتی وکأنہا، کہتا ہے کہ میں اپنی اونٹنی پر
اس کے مکانات پر ٹھہرا، فوقفت فیہا، میں نے اس گھر میں اپنی اونٹنی ٹھہرائی تاکہ میں ٹھہرنے والے یعنی اپنی حاجت کو آہ و بقا کے ذریعے پورا کر سکوں۔ فادن لأقضی حاجت المتلوم، وقفت وقوفاً سے بمانی ٹھہرنا ہے، واحد متکلم میں نے ٹھہرائی، اور ناقتن سے مراد اونٹنی ہے۔ فادن یہ محل اور قلعے کو کہتے ہیں، مراد اس سے اونٹنی کی جسامت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اونٹنی کا انہا فادن، کہ اس کی اونٹنی تشبیہ استعمال کی گئی ہے کا انہا فادن، گویا کہ وہ ایک قلعے کی مانند ہے، محل ہے، بہت جسامت و ضخامت والی اونٹنی ہے، جیسے ایک قلعہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی جمع کہتے ہیں افدان آتی ہے، اور افعال ان کے وزن پہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے۔ متلومی بمعنی اپنی ضرورت کی تکمیل کا منتظر، شاعر اس شعر میں اپنی محبوبہ کے مکان میں ٹھہرنے اور اپنی اونٹنی کی مضبوطی اور جسامت کو بیان کر رہا ہے کہ فَوَقَفْتُ فِيهَا نَاقَتِي وَكَأَنَّهَا فَادَنٌ لِأَقْضِي حَاجَةَ الْمُتَلَوِّمِ۔